अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों आज मेरा गला भी कुछ ख़राब है तो आवाज़ का तो अप एंड डाउन चलता ही रहेगा। तो शुरू करते हैं सूरह निसा। हम 5वें पारे में मौजूद हैं और हम आज पढ़ेंगे 33 आयत से या 34 आयत से। तो देखते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये हमने पढ़ा था जी 33 आयत तक। तो आज हम शुरू करेंगे 34 आयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रिजालु मर्द कव्वामूना कवाम हैं अलन निसाए औरतों पर बिमा बेवजह इसके जो फज़लल्लाहु भी कह सकते हैं फजीलत दी अल्लाह ने बादहुम इनमें से बाज़ को अला बादिन बाज़ के ऊपर व बिमा और बेवजह इसके जो अनफकु उन्होंने खर्च किया मिन अमवालिहिम अपने मालों में से। सुभान अल्लाह। अब इसकी पहले आयत की तशरीह देख लेते हैं। मर्द जो हैं वो औरतों पर कवाम हैं। कवाम का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी एक फ़र्द का, एक ख़ानदान का और एक माशरे का जो बेहतरीन तरीके पर सिस्टम चलाते हैं और उनकी हिफाजत और निगरानी के ज़िम्मेदार भी होते हैं। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि दर्जे के एतबार से जो है मर्द वो एक दर्जा औरतों से अफजल हैं और ये अल्लाह ने करार दिया है जो कि बेवजह इसके जो फजीलत दी अल्लाह ने इनमें से बाज़ को बाज़ पर यानी औरतों पर मर्दों को वह भी वजह इसके जो उन्होंने खर्च किया मिन अम्वालिहिम। और दूसरी वजह क्या है कि वो अपने माल बहुत पसंदीदा चीज़ अपने ख़ानदान पर खर्च करते हैं। अब इस आयत का तशरीह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने माशरत में ज़िंदगी के सिलसिले में मर्दों को एक दर्जा औरतों पर अफजल करार दिया है और उसकी वजूहात क्या बयान की गई हैं। ये अल्लाह की तरफ से मर्द अफजल ठहराए गए हैं और औरतें जो है उनकी ताबे फरमा बरदार ठहराई गई हैं। इस अल्लाह ने इनको फजीलत दी है और औरतों पर फजीलत इस वजह से दी है कि वो घर की निज़ाम, सिस्टम, माशरत, ख़ानदान और जो पूरा सिलसिला है ना ज़िंदगी का, एक फ़र्द वाहिद से लेकर एक ख़ानदान से लेकर एक पूरी कौम का उसके सिस्टम को चलाने वाले जो मर्द ठहराए गए हैं और वो अपने माल के साथ इसको चलाते हैं। और ये इसमें भी अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ने एक जो है दर्जा मर्दों को अफसल करार दिया है। और सालिहात तो बस नेक औरतें वो हैं। काने तातुन जो फर्मा बरदार हैं, हाफिज़ातुन जो हिफाजत करने वालियाँ हैं, लिल गायब गायब के लिए, बिमा इस साथ इसके जो हाफिज़ल्लाहु इसकी जो हिफाजत की अल्लाह ने। अब औरतों में से बेहतरीन औरतें कौन सी करार पाई हैं? वो औरतें जो कि फर्मा बरदार हैं अपने खामंद की और जिस भी हैसियत में वो मौजूद हैं वो अपने मर्द जो है निगरान की फर्मा बरदार हैं और जो हिफाजत करने वालियाँ हैं गायब के लिए। यानी कि एक अल्लाह ने उनको मर्दों के लिए मर्द और औरत का सिलसिला बनाया ज़िंदगी के निज़ाम को चलाने के लिए, दोनों के बराबर बराबर हुकूक मुकर्रर किए और औरतों पर और औरतें जो है मर्द से एक दर्जा कम हैं, उनकी ड्यूटीज़ कुछ और हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है कुछ और है, उनकी कैपेसिटी कुछ और है और उनकी जो है बनावट में और उनकी जो तख्लीक में अल्लाह ताला ने बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें रखी हैं जो मर्द की तख्लीक में नहीं हैं। और मर्द की तख्लीक में जो कुछ अल्लाह ने रखा है और जिस तरह उसका स्ट्रक्चर बनाया है उस अल्लाह ने उस स्ट्रक्चर की वजह से और उसके मेल जो है मेल को एक दर्जा अल्लाह ने औरतों पर फजीलत दी है
اور عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت کریں، اس کی مال کی حفاظت کریں اور اپنے نفسوں کی حفاظت کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے دیکھ کر خاوند کا دل خوش ہو جائے. تو اس طرح جو ہے اس چیز کی حفاظت کریں جس کی حفاظت کا حکم جو ان کے خاوند کی امانتیں ہیں ان کے پاس، اور ان کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا ہے. واللتی، اور وہ عورتیں، تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے، فعظوہن، پس نصیحت کرو ان کو، وہجروہن، اور چھوڑ دو ان کو، فی المضاجع، بستروں میں، وضربوہن، اور مارو ان کو، فإن، پھر اگر، اطعنکم، اگر وہ اطاعت کریں، فلا تو نہ، تبغوا، تم تلاش کرو، علیہن، ان کے خلاف، سبیلا، کوئی راستہ. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جیسے کہ عورتوں کی کیٹیگری ہے اس میں ہر عورت ایک فطرت کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کریشن میں بہت زیادہ تنوع ہے اور بہت زیادہ جس کو ورسٹائل کہتے ہیں، اللہ کی کریشن بہت زیادہ ہے. تو اس طرح عورتیں بھی جو ہے، اگر ایک انسان کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں تو اتنی زیادہ تخلیق جو خواتین کی ہے وہ کیسے برابر ہو سکتی ہے. کوئی کسی میں کچھ خوبی ہے، کسی میں کچھ خامی ہے، کوئی سرکش ہے، کوئی فرما بردار ہے، کوئی کس طرح ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ڈیفرنٹ طرح کی ہیں. تو اب اس کا بامحاورہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. اور وہ عورتیں، تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے، پس نصیحت کرو اور چھوڑ دو ان کو بستروں میں، اور مارو ان کو، فإن، پھر اگر وہ اطاعت کریں تو نہ، تلاش کرو تم ان کے خلاف، ان پر کوئی راستہ. اب یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ عورتیں ڈیفرنٹ قسم کی ہیں. کچھ کہیں مرد مظلوم ہے، کہیں مرد ظالم ہے، کہیں عورت مظلوم ہے، کہیں عورت ظالم ہے. تو یہ ہے کہ اگر مردوں کے لیے ہے کہ ان کی بیویاں اگر سرکش ہوں، بات نہ ماننے والے ہوں، اور ظاہر ہے وہ بات نہیں مانیں گی تو زندگی کا سلسلہ نہیں چلے گا، ایک سسٹم خراب ہوگا. تو کیا کرو ان کو؟ اللہ تعالیٰ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں کہ ان کو پیار سے نصیحت کرو. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ان کو سمجھانا ہے. اگر وہ نہیں سمجھتی اور اس نصیحت کو ہلکا لیتی ہیں اور اپنی من مانیاں کرتی ہیں تو ان کو بستروں میں علیحدہ کر دو، یعنی ان سے اپنے بستر علیحدہ کر دو. اور اگر ایسا بھی اس طرح سے بھی کام نہیں ہو رہا تو مارو ان کو. اب مارنے کے ضمن میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کو سخت ناپسند فرمایا ہے، اور آپ نے حکم دیا ہے کہ کسی ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ جائے، یا پھر بری طرح سے نہ پیٹا جائے، جیسے مطلب کسی انسان کو نہیں آپ پیٹ رہے، اور پھر یہ کہ ان کے چہرے پر نہ مارا جائے. تو اس سلسلے میں بھی، مارنے کے سلسلے میں بھی کچھ ہدایات ہیں. یہ آخری آپشن بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کو ناپسند فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہلکی مار کا حکم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عورتیں جو ہے اس چیز سے گزر کے نا صحیح ہو جاتی ہیں، راہ راست پر آ جاتی ہیں ان کے لیے. اور پھر کہا گیا ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں، یہ 3 حربے استعمال کرنے کے بعد اگر وہ باز آ جاتی ہیں تو اس کے بعد نہ تم ان میں کوئی کمی تلاش نہ کرو، یا پھر جو کمیاں تھیں ان کے تانے نہ ان کو دو، یا پھر اس چیز کو لے کر ان کی زندگی کو، ان کا جینا حرام نہ کرو. یعنی اگر تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے آپ اس چیز کو جو گزر گئی آپ اس کو بھی چھوڑ دیں اور اس کو رپیٹ نہ کریں. اور علیحدگی کا راستہ بھی ہے جو ان تینوں سے گزرنے کے بعد آتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علی بلند، کبیرہ، بہت بڑا. یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بڑا ہے. اب یہ چیز، یہ بات آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ ایک بہت بڑی ہستی، ایک بہت عالی شان اور عظیم ہستی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ ایسا کریں. اور جو ہستی آپ کو بتا رہی ہے، جس کی طرف سے یہ ہدایات ہیں، وہ بہت بڑی ہے، بہت بلند ہے اور تعریف کے قابل ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرو تم، شِقَاقَ، دشمنی سے، بَيْنِهِمَا، ان دونوں کے درمیان، فَابْعَثُوا، تو مقرر کر دو، حَكَمًا، ایک منصف، من
اخلے ہی اس کے اس مرد کے گھر والوں میں سے، وہ حکمن اور ایک منصف من اخلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ اب کیا ہے اور آگے مزید فردر کیا نصیحت کی جا رہی ہے اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر ڈرو تم ان دونوں کے درمیان دشمنی سے تو ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے اور ایک مرد کے گھر والوں میں سے مقرر کر دو۔ اس میں کیا ہے کہ مطلب بعض اوقات رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ آپ ایک کی سائیڈ لے سکتے ہیں اور نہ آپ دوسرے کی سائیڈ لے سکتے ہیں، اور میاں بیوی خود چونکہ لڑائی کے بیچ میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے اتنے قابل نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات بدترین حالات کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے بہت سی تباہی پھیلنے کا اندیشہ ہے، یہ ظاہر ہے جب ٹوٹتے ہیں تو تباہی پھیلتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ان دونوں کے جھگڑے کے تسویے کے لیے ایک مرد کے گھر میں سے بٹھائیں اور ایک عورت کے اہل خانہ میں سے بٹھائیں۔ عقل مند لوگ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سمجھدار ہیں، معاملے کو سلجھا سکتے ہیں، تو ان دونوں کے تو جو یہ دونوں افراد ہیں جو آپس میں حالت لڑائی میں ہیں، مرد کے گھر والوں میں سے بھی ایک سمجھدار انسان کو بٹھائیں معاملے کے تسویے کے لیے، اور عورت کے اہل خانہ میں سے بھی ایک سمجھدار انسان کو بٹھائیں جو ہے معاملے کے تسویے کے لیے۔ اور یہ ہدایات جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان یریدا اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا، یوفق اللہ موافقت پیدا کر دے گا اللہ بینہما ان دونوں کے درمیان۔ یعنی بعض اوقات جیسے اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ دونوں اپنی اصلاح کرنا چاہیں گے تو ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا اللہ، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ ہے علم والا، خبر رکھنے والا۔ آپ دوستو جانتے ہیں کہ جہاں بھی دو انسان یا دو سے زائد انسان رہتے ہیں، دو سے زائد انسان رہتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ اب دیکھیں آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اب اس آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی آیت آتی ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ خبر ایک باہر کی ہوتی ہے، ایک اندر کی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایک یہ آگ جو بھڑک پڑی ہے، یہ لڑائی جو شروع ہو گئی ہے، یہ جان بوجھ کر کی گئی ہے یا انجانے میں کچھ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، اس سسٹم کو بھی چلنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں چاہ رہے ہوں کہ ان کی صلح ہو جائے، لیکن لڑائی میں نہ ایک نیچا ہوتا ہے نہ دوسرا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، نیچے ہوتے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی بیٹھے گا تیسرا ان کے درمیان، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ جو معاملہ ختم ہونے جا رہا ہے، جسے ختم نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ سلجھ جائے اور وہ جو ہے زندگی کا سلسلہ چلتا رہے، دونوں باہم رضامند ہو جائیں، اور وہ دونوں اندر سے یہی چاہتے ہیں۔ حالانکہ جب اولاد ہوتی ہے تو انسان کسی صورت میں بھی وہ جو ہے علیحدگی نہیں چاہتا۔ وَعْبُدُوا اللَّهَ اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا اور نہ تشرکو تم شریک ٹھہرو بہی ساتھ اس کے شیئن کچھ بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور ساتھ رشتہ داروں کے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے، وَالْمَسَاکِینَ اور مسکینوں کے، وَالْجَارِ اور پڑوسی، ذِی الْقُرْبَى رشتہ داروں کے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور ہمسائے اجنبی کے، والصاحب اور ساتھی، بالجنب پہلو پہ، وابن السبیل اور مسافر کے، وما اور ملکت ساتھ ان کے جن کے مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کہ عبادت کرو،
बा मुहावरा इसका देखते हैं पहले दोस्तों। और अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ शरीक न ठहराओ, और वालदैन के साथ एहसान करो, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ, हमसाए अजनबी के साथ, और साथ ही पहलू के और मुसाफिर के, और इनके जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ। क्या है कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इबादत करो मेरी और मेरे साथ शरीक ना ठहरो। इंसानियत की पैदाइश का मकसद क्या है? इंसान को इस दुनिया में इस जो बंजर बेअबान, जो कुछ भी नहीं था, जो ज़मीन भी नहीं थी, इसे क्यों आबाद किया गया है? इसे इंसानों के साथ अल्लाह ने अपने लिए आबाद किया है। इंसान को पैदा करके उसके सामने दो राहें रख के अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार तो दिया है, लेकिन इंसान की पैदाइश का मकसद है अपने क्रिएटर की बात मानना और उसकी हमदो सना करना, उसके फ़राइज़ को पूरा करना, और उसके जो हद दीन की सूरत में जो उसने एक कोड आपको दिया है उस पर अमल करना। तो यहाँ अल्लाह ताला उसकी जो उस कोड की जो बॉटम लाइन है वो ये है कि अल्लाह की इबादत करो और तो इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, किसी चीज़ को भी शरीक ना ठहराओ। इंसान तो इंसान है, यानी कि एक अल्लाह की सिफत है कि वाहिद है, और वाहिद अल्लाह एक वाहिद ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है, और उसके कुन कहने से दुनिया के सारे मामलात चल रहे हैं, इसमें उसके साथ कोई शरीक नहीं है। सो इबादत करो उसकी और उसके साथ शरीक ना ठहराओ किसी को भी। और जहाँ तक एहसान करने, भलाई करने का हुक्म है, किन रिश्तों के साथ करो? वालदेन के साथ ख़ास तौर पर, और बेशुमार जो आयात और हदीस मिलती हैं, हमारा दीन भरा पड़ा है उन आयात और हदीस से कि वालदेन के साथ एहसान करो, और साथ रिश्तेदारों के साथ सिलाए रहमी का हुक्म है, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, और जो आपके दीवार के साथ जुड़े हुए हैं, 70 घरों तक पड़ोसी हैं, और पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ सबसे पहले कौन पड़ोसी? जो आपके खूनी रिश्ते में से, और हमसाए, उसके बाद वो हमसाए जो अजनबी हैं, और वो साथी पहलू के साथी, यानी आप सफ़र कर रहे हो, आपके सफ़र के दौरान आपके कुछ किसी से वक़फ़ियत, अच्छी सलाम दुआओं की है, और आप किसी दुकान पर सौदा ख़रीदने गए, वहाँ आपसे किसी से अच्छी सलाम दुआ हो गई है, और आप किसी भी मामले में कहीं निकले हैं, या कहीं भी आप किसी महफिल मजलिस में हैं, तो जिसके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करो, और मुसाफिर के साथ अच्छा सलूक करो। मुसाफिर के साथ इसलिए कि वो हालत सफ़र में है, और न जाने वो कितना अपने घर से दूर है, और उसके पास साजो सामान है या नहीं है, आया उसे किसी की मदद की ज़रूरत तो नहीं है। तो इस वजह से मुसाफिर के साथ बहुत अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। व मा मलकत ईमानुकुम, और अपने मतलब लोंडियाँ जिनके तुम हाकिम हो, बीवियाँ जो तुम्हारे निकाह में हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला नहीं, युहिब्बु, मोहब्बत रखता, मन काना, इससे जो कोई हो, मुख्तालन, अकड़ने वाला, फ़खूरा, फ़ख्र करने वाला। अल्लाह ताला अकड़ने वाले को और फ़ख्र करने वाले से मोहब्बत नहीं रखता, तुम में से जो कोई भी हो। अल्लाह का नापसंदीदा कौन है? बेशक अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं रखता, क्योंकि अकड़ना जो है वो शैतान का हथियार है, जो एक फरिश्ते से एक इंतहा से, एक बुलंदी की इंतहा से एक पस्ती की इंतहा तक आया। वो कौन है? वो शैतान। और वो किस वजह से आया? अपने गुरूर की वजह से, अपने अकड़ की वजह से।
تو اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ سخت ناپسند ہیں. یہ کسی بھی انسان میں اگر ہوں تو اسے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان گناہوں کی وجہ سے اس کے سارے اعمال نہ ضائع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اکڑنے والا اور فخر کرنے والا. فخر سے مراد ہوتا ہے اپنی ہی بڑائی بیان کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کے ساتھ اپنا کریڈٹ بنانا اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان میں خود کو گھسا لینا کہ نہیں یہ میری وجہ سے ہیں. اس قسم کا فخر اور جو تکبر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے. الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں یامرون اور حکم دیتے ہیں ناس و لوگوں کو بالبخل بخل کا ویکتمون اور چھپاتے ہیں ما جو عطاہم اللہ اسے جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضل ہی اپنے فضل سے. اب کچھ ایسی خوبیاں ہیں اور کچھ ایسی خامیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں. خوبیوں کو تو پسند فرماتے ہیں لیکن کچھ ایسی گناہ ہیں خامیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتے ہیں. وہ لوگ اب کون سی خامیاں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. وہ لوگ آپ بامخابرہ اس کا دیکھیں جو لوگ بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا اور چھپاتے ہیں اسے جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضل ہی اپنے فضل سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بخیل لوگ سب سخت ناپسند ہیں. ان کے لیے جہنم کی وعید بھی ہے. اور جو اپنے مال کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں مال کی محبت میں مبتلا رہتے ہیں مال کو خرچ نہیں کرتے نہ اپنی فیملی پر جس کو پر خرچ کرنے کا حکم ہے اور نہ ہی اللہ کی راہ میں جس کا دیا ہوا مال ہے. ان دونوں پر ان کو پیسہ جوڑنا پیسے کو دیکھنا اس کو گننا اس کو بینکوں میں رکھنا یہ سب کچھ بہت پسند ہے. اور جو ہے اور اللہ نے چونکہ ایک مال کی صورت میں ان پہ فضل کیا ہے اور وہ اس فضل کو لوگوں سے بھی چھپاتے ہیں اور ایسے ہی رہتے ہیں جیسے کوئی فقیر ہوتے ہیں یا ایسے رہتے ہیں بہت ہی کم جو ان کی حیثیت اللہ نے دی ہے نا اس سے بہت کم تر میں رہتے ہیں. اور کم تر میں کیوں رہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے کہ اللہ نے ہم پر اتنا فضل کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جس پہ فضل کیا وہ اس کے رہنے سہنے سے شو ہو کے میں نے اس پر فضل کیا ہے. وہ اپنی رہائش وہ اپنا کھانا پینا وہ اپنا رہن سہن وہ اپنا اوڑھنا اور پہننا اور وہ اپنی جیسے سفر کے جو بھی ہیں وہ ان کو اچھا اگر میں نے دیا ہے مال تو ان چیزوں سے ظاہر ہو. لیکن وہ لوگ جیسے ہر وقت رونا بھی روئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے ہم تو اس طرح ہیں ہم تو اس طرح ہیں. یعنی کہ یہ ایک ناشکری میں آتا ہے. ناشکرہ ہونا کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ چیز جو ہے اللہ کے فضل کو چھپانا اور ہر وقت رونے ڈالے رہنا یہ ناشکری میں آتا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. فَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ عذاب رسوا کرنے والا. اب کافر ایک تو وہ کافر ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے پیدائشی کافر ہیں اور ایک وہ کافر ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے غلط راستہ یہ ہے. وہ جان بوجھ کر غلط راستہ چوز کرتے ہیں اور اس میں کچھ انہیں دنیاوی فائدے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور شیطان ان کے جو ہے شیطان کا ان پہ بس چل رہا ہوتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے رجیم جو چاہتا ہے وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کو خوش کرتے ہیں. تو ایسے کافروں کے لیے بھی اللہ نے ایک رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. استغفر اللہ. دوستو عذاب بہت بڑی ایک چیز ہے. عذاب ایک نام ہے لیکن ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کہ عذاب کی ایک دنیا ہی کہہ لیں وہ ہوتی ہے. تو ہم لوگ تو معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. آپ بیمار ہو جائیں آپ کا کان کا درد ہو جائے
آپ کہیں گے کہ یہ کتنی عجیب بیماری ہے، یہ کتنی جان لیوا بیماری ہے، آپ کی آنکھیں کتنی بڑی ایسٹ ہے، ان میں کچھ ہو جائے تو آپ کیا لگے گا آپ کو کہ آپ کی دنیا ختم ہو گئی۔ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اپنی صحت میں سے چند دن کی بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے تو عذاب تو ایک دنیا ہے، آپ اس کو کس طرح برداشت کریں گے؟ تو اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے اس دنیا میں کچھ کر لیں۔ والذین، اور وہ لوگ ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، رعاء الناس، دکھاوے کے لیے لوگوں کو، ولا، اور نہیں، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ اور بامحاورہ دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں جنہیں شو آف بہت پسند ہوتی ہے، یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے سوسائٹی میں اپنے نام کے لیے۔ اگر سوسائٹی کے ایک ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوگی تو ان کو دکھانے کے لیے کیا پتہ وہ جنہوں نے فقیر کو 1000 کا نوٹ بھی نہ دیا ہوگا وہ وہاں کروڑوں کا جو ہے وہ چندہ دے دیں، کیونکہ ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے، حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دکھانا ہے کہ آپ کے دل میں کتنا درد ہے لوگوں کا، ان کو دکھانے کے لیے وہ کروڑوں جو ہیں وہ وہاں چیک دے دیں گے چندے کا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس سے ان کے اس عمل سے انہیں اپنی عزت، اپنی شہرت اور اپنی جو ہے اپنی وہ نمود و نمائش منظور ہوتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے خیر کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، اور وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ نہ وہ اللہ کی وجہ سے دیتے ہیں کہ اس کا حکم ہے، اور نہ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی رہائی ہو، کوئی چھٹکارے کا باعث بن جائے، کوئی ان کے کام آ جائے، کوئی ان کے گناہوں کو جھاڑ دے، یہ مال نہیں، یہ دونوں مقاصد نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَن یکن الشیطان، اور جو کوئی ہو شیطان، لہو، اس کا، قریناً، ساتھی، فساء، تو کتنا برا ہے قرینہ، ساتھی، اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو یہ کتنا برا ساتھی ہے۔ اس کا بامحاورہ یہ ہے، یعنی کہ وہ یہ عمل کرتا ہے کس کے لیے؟ اپنی نمود و نمائش کے لیے۔ اور کون اس سے کرواتا ہے؟ شیطان۔ تو کس کی بات اس نے مانی؟ اللہ کے حکم کو اس نے نظر انداز کیا، اور کس کی بات مانی؟ شیطان کی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کا ہو شیطان ساتھی، جو اللہ کی طرف سے دھتکارا ہوا اور لعنت زدہ ہے، جو اللہ کی طرف سے پھٹکار برسی ہوئی ہے اس پر، اور جو رجیم ہے اور جو مردود ہے، جو بندہ اس کو ساتھی بنائے، تو آپ دوستو ایز اے مسلم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا دوست شیطان ہو تو یہ کس قسم کی دوستی ہے، اور اس دوستی کا کیا انجام ہوگا، اور کتنے ہی بدبخت ہیں وہ جن کا ساتھی شیطان ہو۔ وَمَاذَا، اور کیا ہے، علیہم، ان کو، لو، اگر آمنوا، وہ ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وانفقوا، اور جو خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے، جو رزقکم اللہ، رزق دیا ان کو اللہ نے۔ اب اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ان کو کیا ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اسی مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بھی حکم دیا ہے، اس آیت سے کیا مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے شیطان کو ساتھی بنایا۔ کیا تھا؟ اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور یوم آخرت پر ایمان لاتے، یعنی اللہ کی خاطر دیتے اور آخرت کے دن اپنے چھٹکارے کے لیے دیتے۔ دیا تو صحیح انہوں نے، لیکن کس کے لیے دیا؟ شیطان کے لیے دیا، شیطان کے کہنے پر دیا، ایک غلط مقصد کے لیے دیا۔ کیا تھا کہ اگر وہ مقصد صحیح رکھ لیتے، دیا تو
مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں، تو اگر وہ میرے کہنے پر خرچ کرتے، میرے حکم کے مطابق خرچ کرتے اور اپنے چھٹکارے کے لیے کرتے، تو ان کے لیے کیا یہ برا سودا تھا؟ انہوں نے مال تو خرچ کیا، مال ایک پسندیدہ چیز ہے، لیکن کس کے کہنے پر کیا؟ شیطان کے بہکاوے پر کیا۔ کیونکہ جو نمود و نمائش کے لیے دیا جائے، جو اپنی ذاتی عزت انا اور شوشا کے لیے دیا جائے، وہ صرف شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مال بھی دیا، میرے دیے ہوئے میں سے بھی دیا، لیکن میرے لیے نہیں دیا۔ وکانا، اور ہے اللہ بہم، ساتھ ان کے علیم، علم رکھنے والا، یعنی کہ وہ جس بھی کچھ لوگ خاموشی سے یہ کام کرتے ہیں، زیادہ تر تو شوشا کے ساتھ اور دکھاوے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے اب ایک بند کمرے میں الیٹ کلاس میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو صرف 10 لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں بھی وہ اپنی وہ بنانے کے لیے، جس کو کہتے ہیں کہ اپنی ریپو بنانے کے لیے، وہاں بھی انہوں نے مال دیا ہے۔ تو دنیا نے تو نہیں دیکھا، صرف ان 10 لوگوں نے دیکھا، لیکن ان کے ساتھ اور کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے علم کے ساتھ۔ اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، وہ خالق ہے اور ہم اس کی کریشن ہیں۔ ہم کریشن ہو کر جب اپنے مالک کو دھوکہ دیں گے تو کس طرح وہ بے خبر رہے گا؟ لیکن وہ اتنا جلد باز نہیں ہے کہ فوراً آ کے نہ ہمیں پکڑ لے۔ اس نے شیطان کو مہلت دی ہے نا، جو رجیم ہے، تو اس نے انسانوں کو بھی مہلت دی ہوئی ہے، فوراً نہیں پکڑتا، اور جب وہ پکڑے تو اس کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے۔ دوستو، آج گلا میرا بہت ہی خراب ہے، تو آج یہاں تک ہی پڑھیں گے، اور جو ہے میرے لیے نا بولنا مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ آج ہم نے 39 آیت تک پڑھا ہے، 40 تک دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی چھوٹی آئے تو 40 کر لیتے ہیں پوری۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال مقدار، ذرات ذرے کے، وَإِنْ اور اگر تکو ہو، حسنات نیکی، یضاعف وہ دگنا کرتا ہے اس کو، ویؤتی اور دیتا ہے، من لدن اپنے پاس سے، اجرن عظیما اجر بڑا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کو اختیار کے ساتھ دنیا میں اتارا گیا ہے، اور وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ جب وہ اچھی اور بری راہ میں سے، اچھے اور برے عمل میں سے ایک کو چوز کرتا ہے، تو کیا اللہ کا ڈنڈا اس کے سر پہ ہوتا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اختیار کے ساتھ بری راہ کا، برے ساتھیوں کا، برے عمل کا چناؤ کرتا ہے، اور اللہ اس پر بال برابر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر۔ اللہ، یہ دنیا اللہ کی رحمت کی وجہ سے چل رہی ہے، یہ سارے معاملات اللہ کی رحمت کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے تھوڑے کو بڑھا کر بہت بڑا کر دیا جائے گا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم ہر نعمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ تو وہ کوئی ایسا ہے؟ کافر تو دیکھیں، آپ کے سونے کے گھروں میں ایک طرح سے رہ رہے ہیں، اور ان کے ٹھاٹ پاٹ دیکھیں، اور یہودیوں کے دیکھیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے مقابل کسی کو نہ کسی کو رکھا ہے، ان کو بھی دیکھیں کہ دنیا میں کس قدر ہر انسان فراوانی کے ساتھ جی رہا ہے، اور یہ کس وجہ سے؟ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ جب اس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ذرہ برابر انسانوں پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان جو عمل کرتا ہے، بعض اوقات وہ اس مکافات دیکھتا ہے، تو لوگوں کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ تو ایسے بدلے ہیں جو دنیا میں ہی دے دیے جائیں گے، تو وہ مکافات دیکھ رہا ہوتا ہے، تو
یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا، یہ اپنا وہ عمل ہے جس کا وہ جواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے عمل کو کا برا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی رب اور یہی آپ کا خالق کائنات اور کریٹر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم کرو نیکی تو وہ بڑھا دیتا ہے اس کو، اور اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ اس کا اجر آسمانوں تک لگ جاتا ہے اگر وہ پسند کر لے کسی نیکی کو، اور وہ پسند کرتا ہے، ہر اچھی نیت کو وہ پسند کرتا ہے، نیت کا ثواب دیتا ہے جب تک اگر آپ اس کی پریکٹس نہیں، اگر وہ آپ کے عمل میں نہیں آئی لیکن آپ نے سوچا، اللہ نے آپ کو اجر دے دیا۔ گناہ جب تک آپ ڈن نہیں کریں گے، گناہ کا مطلب آپ کو اس کا جو گناہ کا ہوتا ہے، گناہ جب تک پریکٹس میں نہیں آئے گا، آپ نے سوچا ہے گناہ کا، اس کا آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب تک آپ پریکٹس میں نہیں آئے گا نا، تب تک آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور ہمارا مالک اتنا رحیم ہے کہ اچھی سوچ پر فٹافٹ اجر دے دیتا ہے، اور گناہ کو دیکھتا رہتا ہے کہ کب یہ ڈن ہوگا، تو پھر آپ نے اپنی اس کا برائی کا سودا کر لیا، تو پھر اس وقت آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے گناہ درج ہوگا جب وہ ڈن ہو جائے گا۔ تو وہ کتنا رحیم ہے، کہتے ہیں کہ اس کی طرف چل کے جاؤ تو وہ دوڑ کے آتا ہے، اور یہ بات 100% سچ ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات سے گزر رہے ہیں اور بہت ساری آزمائشیں، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ ماں سے بڑھ کر ہے، وہ بہنوں سے بڑھ کر ہے، وہ بھائیوں سے بڑھ کر ہے، وہ اولاد سے بڑھ کر ہے، وہ خاوند سے بڑھ کر ہے، وہ ہر رشتے پر حاوی ہے۔ اس کی مہربانی اور اس کے احسان اور اس کا فضل ہر رشتے کے اوپر ہیوی ہے، بھاری ہے۔ تو دوستو ہم نے کتنا پڑھا؟ 40 آیت تک پڑھا ہے، 40 آیت تک ہم نے پڑھا۔ یہ اوپر نشان لگا ہوا ہے لیکن ہے 40 ہے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔